पिछले 70 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के हमने कई चेहरे देखे और इनमें से जो सबसे खतरनाक चेहरा था वो अमन की बात करके ईरान के ऊपर हमला करना और बारूद की बारिश करना। हमारे बहरी बेड़े दुनिया के मजबूत तरीन और ताकतवर तरीन बहरी बेड़े हैं, लेकिन ये रिपोर्ट आपको कुछ और कहानी सुनाएगी। 70-80 दिनों के अंदर ईरान ने जिस मज़ाहमत का सामना किया, डोनाल्ड ट्रंप इस मज़ाहमत को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अमेरिका ईरान के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता और वो बार बार कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की अगर आज की आप गुफ्तगू सुने तो वो कह रहा है कि हम चाहें तो यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। भाई ये इतना आसान नहीं है। ईरान ये जंग जीत चुका है। अमेरिका ये बात मानने को तैयार नहीं है, दुनिया ये बात मान रही है और जो हकाइक हैं वो आपको चीख चीख कर ये बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, खबर ये है कि पिछले 70 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के हमने कई चेहरे देखे और इनमें से जो सबसे खतरनाक चेहरा था वो अमन की बात करके ईरान के ऊपर हमला करना और बारूद की बारिश करना। इन 70 दिनों में जब से जंगबंदी का ऐलान किया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार जंगबंदी का ऐलान किया, इसमें तोसीह दी, लेकिन पसे पर्दा जो एक खुफिया खेल जारी था वो इसराइल को एक मौका फराहम करना था कि वो अपने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को और अपना जिस मकाम पर इस जंग को लेकर आया उन मकासद को हल कर सके और पूरा कर सके। दोस्तों, हम डोनाल्ड ट्रंप को बार बार ही कहते हुए सुन रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात इसी हफ्ते उनके ऊपर दस्तखत हो जाएंगे और यहाँ तक कहा गया कि MOU जो है वो दस्तखत होने के लिए मुसद्दा हमारे पास आ गया है और जिस वक्त मुसद्दे के ऊपर दस्तखत होने थे वो मुसद्दा इसराइल के हवाले कर दिया जाता है, दीगर इत्तेहादियों के हवाले कर दिया जाता है और फिर होती है ना। और उस ना के बाद आज तक, यानी इस बात को भी तकरीबन कोई 2 हफ्ते गुजर चुके, अमेरिका ने MOU के ऊपर दस्तखत नहीं किए। यानी ये वो MOU था जिसकी बुनियाद पर आपने ईरान और अमेरिका और इसराइल और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें आपने मुज़ाकरात की बेस पर बिठाना था। दोस्तों, अमली तौर पर ईरान के ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं, इसराइल को भी मुसलसल शह दी जा रही है और जो लिबनान में क़यामत इस वक्त ढा रहा है, खित्ते में अमरीकी फ़ौज अलर्ट है और कार्रवाइयों में इस वक्त मसरूफ़ है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि अमरीकी फ़ौज ने बहरे हिंद में कार्रवाई करते हुए पाबंदियों के शिकार ऑयल टैंकर्स डावेना को रोक लिया है और अमरीकी फ़ौज की इंडो पैसिफिक कमांड की जानिब से आज जारी करदा वीडियो में दिखाया गया कि अमरीकी फोर्सेज ने पाबंदियों का शिकार गैर रजिस्टर्ड ऑयल टैंकर डावेना को रोककर उसके खिलाफ कार्रवाई की। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इंडो पैसिफिक कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई इंडो पैसिफिक खित्ते में की गई, जबकि ताज़ा शिपिंग ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ये जहाज 5 जून को श्रीलंका के साहिल के करीब मौजूद था। इंडो पैसिफिक कमांड के बयान के मुताबिक ये जहाज बहरे हिंद में मौजूद था जहां अमरीकी फोर्सेज ने इसके खिलाफ कार्रवाई की। इंडो पैसिफिक कमांड के मुताबिक वो आलमी सतह पर समंदरी निगरानी और कार्रवाइयाँ जारी रखेगी ताकि गैर कानूनी नेटवर्क्स को नाकाम बनाया जा सके और ईरान को माली मामनत फराहम करने वाले जहाज़ों को भी रोका जा सके। देखें, इससे पहले भी कार्रवाई हुई हैं, इवन के अमरीका ने ईरान के जहाज़ों को भी रोक लिया और उसके बाद आप देख लें कि हालात जो हैं वो चाइना के साथ आप एक मुआहदे की टेबल पर तो ज़रूर बैठे, आपने कुछ वहाँ पे जो उनके साथ MOUs भी साइन की, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ सकी और अमेरिका का ये ख्याल था कि शायद चाइना के ज़रिए हम ईरान को अपने हक़ में जो फ़ैसले हैं वो करवाने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन ये काम भी नहीं हो सका। दोस्तों, मैं आपको खबर ये भी दे दूँ कि ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीज ओमान में ईरानी बहरिया की जानिब से अमरीकी जंगी जहाज़ों पर वार्निंग फायरिंग की गई। ईरानी फ़ौज ने ऐलान किया कि इसकी बहरिया की जानिब से कादिर क्रूज़ मिज़ाइलों और ड्रोन्स के जरिए वार्निंग फायर किए जाने के बाद अमरीकी बहरी बेड़े के डिस्ट्रॉयर जहाज़ बहरे ओमान छोड़कर बहरे हिंद की जानिब रवाना हो गए। बयान के मुताबिक ये डिस्ट्रॉयर अमरीकी त्यारा बरदार जहाज़ जॉर्ज W. बुश के स्ट्राइकिंग ग्रुप का हिस्सा थे। ईरानी फ़ौज के मुताबिक इस कार्रवाई के बाद अमरीकी बहरी जहाज़ों ने अपना रास्ता तब्दील करते हुए बहरे ओमान से इनखला किया। देखें, ये बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहा है कि अगर हमारे फोर्सेस को टारगेट किया गया, जहाज़ों को टारगेट किया गया, तो फिर तुम ये अमन जो है भूल जाओ और हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे और जंगबंदी को फौरी तौर पे ख़त्म कर दिया जाएगा। देखेंगे पिछले 7 दिनों के अंदर जो कार्रवाई हुई कुशम जजीरे के ऊपर और फिर ईरान ने इसका जवाब दिया बहरीन कुवैत के अंदर, ये इसका एक मुंह बोलता सबूत है कि अमेरिका की तरफ से जो टावर्स हैं, मवासलाती टावर्स, उनको टारगेट किया गया और ईरान ने फिर इसका जवाब दिया। बहुत सारे ड्रोन्स को भी ईरान के ऊपर इन्होंने की तरफ जो है वो बतौर हमले के इस्तेमाल किया,
لیکن اس کا جواب بھی ایران کی طرف سے دیا گیا. اور دوستوں ایران کی فائرنگ اور جوابی حملے اس وقت کام دکھا رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ آپ اگر دیکھیں نا ان کی پریسیجن جو فیکٹر ہے وہ بڑھ گیا ہے. ٹارگٹس کو یہ ہٹ کر رہے ہیں جس کا ثبوت امریکی ٹی وی کی منظر عام پر آنے والی ایک ویڈیو ہے. امریکی ٹی وی نے طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ میں آگ لگنے کے بعد ہونے والے نقصان کی نئی ویڈیو جاری کر دی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاز میں لگنے والی آگ ابتدائی دعووں سے زیادہ تباہ کن نکلی. سی این این کی جانب سے جاری خصوصی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ سے فوجیوں کی رہائشی بنکرز مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور اس حوالے سے جہاز پر سوار ایک سیلر نے امریکی ٹی وی کو بتایا تھا کہ آگ لگنے کے بعد ہمیں لگا کہ جہاز غرق ہو جائے گا. اور دوسری جانب امریکی ٹی وی نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ جنگی جہاز کی مرمت پر کم از کم 1 سال جو ہے وہ لگے گا. دیکھیں اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر آپ گفتگو سنیں تو وہ مسلسل کیا کہہ رہا ہے, مسلسل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بحری بیڑے دنیا کے مضبوط ترین اور طاقتور ترین بحری بیڑے ہیں, لیکن یہ رپورٹ آپ کو کچھ اور کہانی سنائے گی. اس سے پہلے انہوں نے اپنی نیوی کو دنیا کی بہترین نیوی قرار دیا, لیکن اس ویڈیو کے اندر آپ ان کی طاقت کا جو عملی مظاہرہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ میزائل ایران کے ہوں یا کسی کے بھی, آپ کی طاقت اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتی. لیکن 270-80 دنوں کے اندر ایران نے جس مزاحمت کا سامنا کیا, ڈونلڈ ٹرمپ اس مزاحمت کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اور اگر میں یہ کہوں نا کہ جو وار ٹیکٹکس ہیں ایک طرح سے گریلا وار وہ بھی لڑ رہے ہیں, حملہ کرتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, ذمہ داری ایران کے اوپر ڈال دیتے ہیں, اور ایران پھر اس حملے کا جواب بھی آپ کو بھرپور طریقے سے دے رہا ہے. دوستو امریکی چالوں کو ایران اچھی طرح سمجھ چکا ہے, یاد رکھیے گا. 47 سال سے تیاری کر رہے ہیں نا, ایک دن تو نہیں ہوا کہ تیاری کرتے ہوئے کہ حملہ ہوگا اور ہم نے اس کا کیسے جواب دینا ہے. ان 47 سالوں میں انہوں نے امریکنز کی جو فطرت ہے اسے اسٹڈی کیا, امریکنز کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں اس کو یہ اسٹڈی کرتے رہے. مڈل ایسٹ کے اندر جتنی بھی یہ بحری بیڑے اور جتنے بھی ان کے بیسز ہیں ان کو بنانا, ان کی ڈپلائمنٹ اور کس ملک کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں, ایران نے مکمل طور پہ اس پہ تحقیق کی. اور آج 47 سال کے بعد جو آپ کو تیاری نظر آ رہی ہے, امریکہ ایران کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا اور وہ بار بار کوشش کر رہا ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر آج کی آپ گفتگو سنیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہیں تو یورینیم حاصل کر سکتے ہیں. بھائی یہ اتنا آسان نہیں ہے. تم نے اپنے جہازوں کو اتار کے دیکھا, اپنی فورسز مرینز کو اتار کر دیکھا, لیکن یہ شاید اتنا آسان تمہارے لیے جو جس طرح سے اس کو پچ کیا گیا تھا نیتن یاہو کی طرف سے, یہ باتیں کتابوں میں کسی سیلز پچ کے اندر تو اچھی لگتی ہیں, لیکن عملی طور پر جب تم ایران کے اندر اتر کر دیکھتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ جناب جو جہاز ہمیں لے کر آیا ہمیں اس کو یہیں پر آگ لگا کے جانا ہوگا تاکہ یہ ٹیکنالوجی ایران کے ہاتھ نہ لگ جائے. تو ایران یہ جنگ جیت چکا ہے. امریکہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے, دنیا یہ بات مان رہی ہے, اور جو حقائق ہیں وہ آپ کو چیخ چیخ کر یہ بتاتے ہیں. تو دوستو یہ کسی صورت بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایران خاموشی سے یا غفلت کا شکار ہے اور اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کا چمچہ اسرائیل اس وقت کیا کر رہا ہے. اس صورتحال پر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ایک سٹیٹمنٹ یہ ذرا سنیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ ہم نے خطے کے ممالک کو خبردار کیا کہ ایران کے خلاف کسی بھی حملے میں استعمال ہونے والے امریکی اڈے ہمارے لیے جائز ہدف ہوں گے. ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے مقابلے میں 40 دن کے تک ڈٹے رہنا کوئی معمولی بات نہیں, اور دنیا نے ایرانی قوم کی حقیقی طاقت کو پہچان لیا. عباس اراغچی نے خطے کے ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کے لیے امریکی فوجی اڈے استعمال کیے گئے تو ایران انہیں جائز اہداف تصور کرے گا. اراغچی نے ساتھ یہ بھی دوستوں واضح کر دیا کہ ایران اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی خواہش رکھتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران سعودیہ کے ساتھ پائیدار اور تعمیری تعلقات کو فروغ دینے کے لیے بھی پرعزم ہے. بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ سعودیہ اور ایران کے تعلقات خراب ہوں, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر اب ایک نئی سوچ پائی جاتی ہے. اور وہ سوچ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مڈل ایسٹ یہ سوچ رہا ہے کہ ہماری اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے ان یو ایس اے, ان کی بھی انویسٹمنٹ ہے, لیکن یہ انویسٹمنٹ ہمیں نہیں بچا سکی. اگر یہ ہماری اکانومی کو نہیں بچا سکتی, اگر یہ ہمارے لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی, تو پھر ہم نے اس دوستی کا کیا کرنا ہے. یار تھوڑا سا تو بھرم ہوتا ہے نا, تھوڑی سی تو کہیں نہ کہیں گنجائش موجود ہو کہ ایران کہے کہ نہیں یار یہ بڑا جو چودھری بنا ہوا ہے نا ان کے یہ دوست ہیں, ہم نے ان کو کچھ نہیں کہنا. لیکن ایران آج بھی وہ کہہ رہا ہے کیا ہو کر لو مقابلہ. دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ جو یورینیم ہے نا یہ ان کا دفاع ہے, یہ دفاعی لائن ہے, اور ایران کبھی بھی اس یورینیم کو امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا. یہ بات ان کو بتا دی گئی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے آج کی جو اسٹیٹمنٹ ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہم چاہیں تو ہم یہ یورینیم تم سے حاصل کر سکتے ہیں. تو بھائی اگر تم چاہتے ہو تو جا کر دیکھ لو, کر کے دیکھ لو. اور انہیں معلوم پڑ گیا کہ اس یورینیم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ شاید چھیڑنی پڑے گی.
دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، عالمی جنگ شروع ہو بھی جاتی لیکن دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. دنیا یہ کہتی ہے کہ یار ایران کو جینے دو اور تم بھی جیو، اور کیوں دنیا کو تم ایک نئی جنگ کے اندر جھونک رہے ہو. اور دوسرے حوالے سے ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان کے شہر طائر میں رات بھر کیے گئے فضائی حملوں میں 8 افراد شہید ہو گئے ہیں. اے ایف پی کے مطابق ایک حملہ جمال عمل ہسپتال کے قریب ہوا جس میں 5 افراد شہید اور 7 زخمی ہوئے، جبکہ ہسپتال کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا. رپورٹ کے مطابق طائر میں ہونے والے ایک اور اسرائیلی حملے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد شہید اور 5 زخمی ہوئے. تو اگر یہ کہیں کہ اسرائیل خاموشی سے گھر بیٹھا ہوا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو اس نے مان لیا، ایسا نہیں ہے. آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ بھی دھوکہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسرائیل بھی دھوکہ دے رہا ہے. اور یہ جو کل سے خبریں آ رہی ہیں نا کہ اس نے اس کی بیوی کو کہا کہ اسے سمجھاؤ اور اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا، آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی بات کرتا ہے اور حملے شروع کروا دیتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو متر ہے، جو دوست ہے نیتن یاہو، وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. دیکھیں اتنی بڑی جنگ کا آپ نے آغاز کیا، آپ نے اپنے نیشنل جو سیکیورٹی ہے اس کو داؤ پہ لگا دیا، اپنی قومی سالمیت کو اپنے داؤ پہ لگا دیا، آپ کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، تو ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے. نیتن یاہو کے پاس تو بالخصوص بالکل بھی راستہ نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے اس جنگ کو کنٹینیو نہ کیا اور اس میں سے کچھ نہ نکالا تو اس کے خلاف کرپشن کے مقدمات اس کی اپنی عدالتوں میں، اس کے اپنے ملک میں شروع ہو جائیں گے. اور دوستو یہ بہت جلدی ہونا ہے جہاں پر کرپشن کے مقدمات ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے اپنے جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس میں بھی مداخلت کی تھی اور کہا تھا کہ یہ صدر جو ہے نا یہ پاگل ہو گیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ کس ہیرے کے خلاف جو ہے کارروائی کر رہا ہے، اور وہاں کی جو عوام تھی اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، اس قسم کی باتیں بھی ہوئی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہر لیول پر ان کو کسی نہ کسی طرح سے جو کوشش ہے یہ کی کہ اس کو بچایا جا سکے اور ایک اپرچونٹی جو کریٹ کی جا سکے ان لوگوں کے لیے. تو ایران کے بھرپور رد عمل کے بعد صدر ٹرمپ کا بیان بھی سامنے آ گیا، جسے آپ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کہہ سکتے ہیں. وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایرانی قیادت، نیوی اور فضائیہ کو ختم کر دیا. ایران کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کیے بغیر بھی افسودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے. ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جائے گی. ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایران کے ساتھ ڈیل کی صورت میں سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے. دوستو امریکہ شاید بھول جاتا ہے کہ یہ شہباز شریف نہیں ہے، یہ مجتبیٰ خامنہئی کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ پہلے ان سے تو پوچھ لیں کہ وہ آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہتے، اور وہ آپ سے ملاقات کے لیے کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں رکھتے. یہاں پر 250ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان کی پارلیمان کے جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک کی خواہش تھی جا کر ایک سرکاری ملازم سے مل سکیں. دیکھیں وہ جو یہاں پہ ان کی کرتا دھرتا جو خاتون ہے وہ سرکاری ملازم ہی ہے نا، اس کی کیا حیثیت ہے. سب کی خواہش تھی، سب نے، پاکستان کے سابق وزراء، پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم، جتنے بھی وزیر سابق اور پریزیڈنٹ جتنے بھی تھے، انہوں نے جا کر اس کے ساتھ وہ لال کپڑوں والی تصویریں اتروائی. تو یہ فرق ہے پرائورٹیز کا. قیادت شہادت، ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں 70-80 دنوں سے جب سے یہ جنگ کا آغاز ہوا کہ آپ نے ایران کی طرف دیکھنا ہے. قیادت کسے کہتے ہیں؟ انہیں کوئی خوف نہیں ہے. ایک کی شہادت کے بعد دوسرا آ گیا، دوسری کی شہادت کے بعد تیسرا آ گیا، 30 جرنیل ان کے شہید ہو گئے. لیکن آج ایران کھڑا ہے اور اس نے اپنے سے کئی بڑی گنا طاقت کو مجبور کر دیا کہ وہ یورینیم ہم حاصل کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، ہم حملہ کریں نہ کریں. اور وہ یورینیم جس کے لیے وہ آئے تھے وہ تو انہیں نہیں مل سکا، لیکن آبِ ہرمز کا ایک بہت بڑا ہتھیار اب ان کے سامنے موجود ہے، اس سے بار بار ایران حملہ بھی کر رہا ہے. تو ایران کے ساتھ ڈیل کی صورت میں سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے، ایسی باتیں وہ کر رہے ہیں. امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں آبِ ہرمز فوری کھول دی جائے گی، اور آپ جلد جان جائیں گے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. ایران کے ساتھ تنازع میں ہر صورت فتح ہماری ہوگی. ٹرمپ نے مزید یہ بھی کہا کہ لبنان کی صورتحال پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی، امن قائم ہونا لبنان کے لیے اچھا ہوگا. حزب اللہ سے لبنان کی صورتحال پر گفتگو کی ہے. اور اس کے علاوہ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی اور روسی صدر پیوٹن ملاقات کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا. یوکرین تنازع کے حل کے لیے مصالحت ضروری ہے اور بھارت کے ساتھ تجارتی ڈیل جلد ممکن ہے. دیکھیں تجارت، میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دوں گا کہ ہم اگر ان کی بہت ہی قریب ہو گئے پاکستان کے تناظر میں، تو پھر پاکستان کے لیے ٹیرف کی جو تلوار ہے وہ کیوں ہمارے اوپر لٹکائی گئی. آپ کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جب اقتدار میں آئے نا، انہوں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل اور دیگر میزائل پروگرام کے اوپر پابندی لگا دی. ہم بہت سارا جو اسلحہ ہے اور ان میزائل پروگرام کے اندر جو ہم پرزے جو ہم استعمال ہونے ہیں ان کے ایکسیس کو انہوں نے بند کر دیا.
اور پابندی لگا دی ہے چائنیز کمپنیز کے اوپر اور دنیا کے دیگر ممالک جہاں سے ہم یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. کس نے لگائی یہ پابندیاں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے. لیکن آپ جا کر نا لال کپڑوں میں ملاقات کریں اور کہیں کہ امن کا دائی ڈونلڈ ٹرمپ، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک واحد راستہ ہے. شہباز شریف صاحب کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ امریکہ کی تعریف کریں گے، ٹرمپ کی تعریف کریں گے، تب ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انہیں نہیں نکالے گی. اور یہ جو آپ کا بہت جلدی یہ تکیہ کلام بنے گا. میں انٹرنیشنل سے ڈومیسٹک پولیٹکس کی طرف جا رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن دوستو بہت جلدی آپ یہ تکیہ کلام ہاؤس آف شریف کا دیکھیں گے کہ مجھے کیوں نکالا، ہمیں کیوں نکالا. یہ بہت جلدی یہ ہونے والا ہے. دوستو صدر ٹرمپ کی اس وقت جو حالت ہے اسے روس اور چین بہتر سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ اندر کی بات جانتے ہیں. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے روسی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ایران کے ممکنہ معاہدے میں ایران اور پڑوسی ممالک کے مفادات کو مد نظر رکھنا چاہیے. سرگئی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ کشیدگی کو تسلیم کرتا ہے. امریکہ اس صورتحال سے پریشان ہے اور اسے حل کرنے کا طریقہ نہیں جانتا. امریکہ خود بنیادی طور پر اس صورتحال کا ذمہ دار ہے. روسی وزیر خارجہ نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان ثالثی میں جاری مذاکرات کے بھرپور حمایت ہم کرتے ہیں اور سعودی عرب اور مصر میں بھی مذاکراتی عمل جو ہے اس میں ایک انتہائی اہم انہوں نے بھی کردار ادا کیا، تو ان کی بھی انہوں نے ایک تعریف کی ہے. میں آپ کو نا اسی سے جڑی خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور دوستوں میں آپ کو نا اسی سے جڑی خبر یہ بھی دے دوں کہ ایران اور روس نے جوہری توانائی کے شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے $25 ارب مالیت کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں. تو روس اور ایران کے تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں. آپ روک کے دکھا دیں، آپ اسے کسی صورت بھی نہیں روک سکیں گے. اور دوستو اسی سے جڑی آپ کو ایک اور خبر بھی دے دیں. اب تو خیر وہ ویڈیو بھی آ گئی ہے. کچھ روز پہلے کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے ہوئے. آج عمان کے ٹرمینل کو نشانہ بنایا گیا اور عمان کے جو آئل ٹرمینل پر دھماکے کے بعد معطل کیے گئے آپریشنز بحال کر دیے گئے ہیں. بلومبرگ نے اس چیز کو رپورٹ کیا اور وہاں کی ایجنسیز کا وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ ٹرمینل پر خام تیل کی لوڈنگ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. تو یہ دھماکے، یہ حملے آبویسلی اس سلسلے کا ایک تسلسل ہے جو امریکہ نے ایران کے خلاف استعمال کیا، ایران کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. پھر اس کا آپ کو بھرپور طریقے سے جواب بھی دیا جائے گا. اور دوستو اس میں نا آپ کو ایک چیز یہ بھی ایڈ کر دوں، اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ عمان پر اس سے پہلے کبھی کوئی حملہ نہیں ہوا. کویت پر حملے کی بھی ایران نے تردید کر دی اور غالب امکان یہی ہے کہ عمان پر بھی ایران نے حملے نہیں کیے، کیونکہ ایران اور عمان کی دوستی ابھی تک قائم ہے اور وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. دوستو ایک اور میجر ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے اور وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے عالمی جوہری ایجنسی کی طرف سے کہ ہمیں جوہری تنصیبات جو ایران کی ہیں اس کی انسپیکشن کا ایک موقع دیا جائے. اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جا کر دیکھنا ہے کہ بمباری کے بعد افزودہ یورینیم کی صورتحال کیا ہے اور اس کا معائنہ کیا جائے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ تابکاری کے اثرات جو ہیں وہ کہیں یہاں سے آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئیں گے. اور اگر کسی قسم کی یہاں سے لیک ہوتی ہے تو یہ اس خطے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا. دیکھیں امریکہ نے ہمیشہ نا ایسی ایجنسیز کو استعمال کیا. وہ جا کر چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا یورینیم موجود بھی ہے کہ نہیں. انہوں نے وہاں سے اسے نکال تو دیا. اصل جو صورتحال ہے گراؤنڈ کے اوپر اسے چیک کرنے کے لیے اب اس انٹرنیشنل ادارے کا سہارا لیا جا رہا ہے. دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.